औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इस्तग़फ़ार की अहमियत, या इस्तग़फ़ार क्यों करें, हम इस्तग़फ़ार क्यों करना चाहिए, इस्तग़फ़ार की अहमियत इंसानी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, और इस्तग़फ़ार के बेहतरीन औक़ात। वैसे तो हर टाइम कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन औक़ात कौन से हैं जो हमारी लाइफ पर भी असरअंदाज हो, जो हमारी दुआ की कबूलियत का ज़रिया भी बने। पहले हम अगर अहमियत पर बात कर ले तो मैं आपसे एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो भी शेयर करूँगी, लेकिन स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है ताकि इस्तग़फ़ार की अहमियत आपको समझ आए। पहले तो ये बात कि इस्तग़फ़ार हमें करना क्यों चाहिए। ऑब्वियसली इंसान की नेचर ऐसी है कि वो गुनाह करेगा। हम अगर अपने बाप दादा को देख ले, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देख ले, तो उन्होंने भी गुनाह किया और इंसान थे, बशर थे, गलती हुई और उनसे वो गलती नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, जो हम में भी ट्रांसफ़र हुई है। ऑब्वियसली जो बाप दादा की हैसियत होती है, जो बाप दादा की नेचर होती है, वही बच्चे में जाती है। तो गुनाह का असर वहाँ से हम पर आया है। गुनाह का जो है वो हमसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चल कर आया है, लेकिन गुनाह का असर अंदाज होना, गुनाह की नेचर, वो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आग है, आग में आप जितनी लकड़ियाँ डालते जाएंगे वो उतना तेज़ होता जाएगा। हम अगर समझ लें कि ये गुनाह जो है ये आग है, और इंसान जो नेकियां करता है, या इंसान की जान, इंसान की माल, इंसान की इज़्ज़त, इंसान की आबरू, इंसान के बच्चे, इंसान का घर, इंसान की गाड़ी, इंसान का बिज़नेस, इंसान का पैसा, इंसान का बैंक बैलेंस, पानी, खाना, माल, गर्ज़, हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत है, या इंसान उस पर अयाशी करता है, या इंसान की जो भी ज़रूरत है, हर वो चीज़ जो हमसे रिलेटेड है, गुनाह में अगर हम डालते जाएंगे तो वो गुनाह उसको काटी जाएगी। गुनाह का पेट कभी नहीं भरेगा। हम जितने गुनाह करेंगे वो आग है, और जो हमारा सरमाया है, हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है, वो गुनाह काटी जाएगी। जितना हम ज़्यादा गुनाह करते जाएंगे उतना वो ज़्यादा हमारा माल असबाब लेती जाएगी। लेकिन अगर हम इस्तग़फ़ार करेंगे तो जैसे आग पर पानी डालते हैं हम, वैसे ही वो आग कम होती है। वैसे अगर हम इस्तग़फ़ार करेंगे तो हमारे जो गुनाह है वो कम होते जाएंगे, और हमारा और अल्लाह का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दूसरी बात ये कि गुनाह से तौबा करने पर अल्लाह ताला की खुशी, जब हम गुनाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं। एक शॉर्ट स्टोरी है, उससे आप अख़ज़ कर ले कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। एक आदमी सोया हुआ है, उसके ऊँट पर उसका माल, उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू, उसका खाना पीना, उसका सारा सरमाया, सारा बैंक बैलेंस, सब कुछ नीज़, हर वो चीज़ जो इंसान से रिलेटेड है, वो उसने उस ऊँट पर बांध कर वो सो गया है। ऊँट को एक टहनी से, एक कुर्सी से, एक किसी भी चीज़ से, एक दरख्त से वो बांध गया है, बेगम होके वो सो गया है। जब वो इंसान उठता है तो अपने आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह वो तलाश करता है, लेकिन उसको वो ऊँट नहीं मिलता। हर जगह उसने चांद मारा है, वो ऊँट कहीं नहीं है, कहीं गुम हो गया है, कहीं चला गया है। अब वो इंसान क्या करेगा जब उसके पास ना माल है, ना इज़्ज़त है, ना आबरू है, ना घर है, ना फैमिली, बच्चे, दीन, इस्लाम, नेकी, कुछ भी नहीं। वो ऑब्वियसली मौत का इंतज़ार करेगा। इस इंतज़ार में अगर उसको उस ऊँट का की एक झलक, या वो ऊँट कहीं से आता हुआ देखेगा, तो वो कितना खुश होगा। वैसे ही हमारा रब खुश होता है हमारे तौबा पर, हमारे एक इस्तग़फ़ार पर हमारा अल्लाह खुश होता है। यूँ कह लें आप कि अगर आप चल कर जाते हैं तो हमारा रब दौड़ कर आता है। जब आप दौड़ कर जाता है तो अल्लाह ताला, वो जैसे बच्चा दौड़ता नहीं है, जैसे माँ बाप घुटने टेक कर अपने बच्चों को हग करने के लिए बैठते हैं, उससे कहीं लाखों करोड़ों दर्जा ज़्यादा हमारे अल्लाह को एक इस्तग़फ़ार पर खुशी होती है। और जो हमारी नौजवान नस्ल है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार नौजवान के तौबा पर है, जब वो तौबा करता है। और सुनने में ये भी आया है, कहीं मैंने पढ़ा था कि जब एक नौजवान सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला 40 दिन तक मशरिक़ से मग़रिब तक जितने भी कब्रिस्तान हैं उनसे अज़ाब हटा लेता है। इससे आप अल्लाह ताला की खुशी का अंदाज़ा कर ले। जब अल्लाह ताला का एक बंदा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा मांगता है, तो अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر کبھی کبھی غبار سا چھا جاتا ہے، اور جب وہ غبار چاہتا ہے تو میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ کے درمیان یا 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہوں۔ ان کی زندگی آپ کمپیئر کر لیں اپنی زندگی سے، بالکل نہیں ہم پہنچ پا سکتے، کیونکہ وہ ایک نبی اعلیٰ اخلاق والے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی، ہم پر شفقت، ہم پر ان کا سایہ، ہم پر ان کا نام بھی کافی ہے۔ جب وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں تو آج کل کے مسلمانوں کے لیے کتنی ضرورت ہے استغفار کی۔ ہم اگر اپنی ڈیلی لائف کو دیکھیں تو ہمارے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ انٹینشنلی ان انٹینشنلی کتنے زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں تقریباً بہت بھی کم ہو تو 70 مرتبہ ضرور استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار صرف ہمارے گناہوں کے لیے نہیں، ہمارے بانڈ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہے۔ کس کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے۔ اور جب میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بانڈ، ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اور میرا بانڈ اسٹرانگ ہے تو مجھے کسی تیسرے بندے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اور میرا بانڈ اسٹرانگ ہوگا، اوبیسلی میری دعائیں بھی قبول ہوگی، مجھ پہ پریشانیاں بھی کم آئیں گی، بے شک آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے، لیکن وہ آزمائش میں میرا ساتھ، میرا فرینڈ کون ہوگا؟ میرا اللہ ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے تو میری پوری دنیا بھی میری مخالفت کرے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے تو میری ہر پریشانی سالو ہوگی، میری ہر دعا قبول ہوگی، مجھ پر ہر مصیبت آئے گی وہ ٹل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے۔ لیکن اگر ہم غفلت برتیں گے، جیسے میں نے کہا کہ آگ کی نیچر ہی ہمیں جلانا ہے، ویسے ہی گناہ کی نیچر اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمیں جلانا ہی ہے، ہمارے نیکیوں کو وہ کھا جاتی ہے۔ ہم جتنی بھی نیکیاں کریں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت میں ہوں گی، اور پہلے تو ہم اگر اللہ تعالیٰ سے غافل ہوں گے ہماری نیچر جو ہے وہ نیکی کی طرف جائے گی نہیں، کیونکہ نیکی کی توفیق اس انسان کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ ہم اگر ایک کام نیکی کا کر بھی رہے ہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، لیکن ساتھ میں ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو وہ ہماری نیکیوں کو کھا جائے گی، وہ ہمیں اجر نہیں لینے دے گی اللہ تعالیٰ سے، نہ وہ ہمیں بچا پائے گی قیامت کے دن آگ کے عذاب سے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ استغفار کی اہمیت ہماری لائف میں کتنی ضرورت استغفار کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہ نہیں کرتے، میرے خیال میں، بلکہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہو جو گناہ نہ کرے۔ ڈیلی اگر میں آپ سے گناہ کروں تو ڈیلی ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اگر ہم تاجر کے طبقے کو دیکھیں یا اگر ہم خود کو بھی دیکھیں تو ہم دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ضروری نہیں ہے تو کہ دھوکہ بڑے پیمانے پر ہو تو وہی دھوکہ کہلائے گا۔ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ہم فریب بھی کر رہے ہیں، ہم منافقت بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہم سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ کتنے، اگر ایک ایک گناہ کاؤنٹ کرنے میں بیٹھو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے دن میں کوئی گناہ نہیں کیا، حالانکہ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ پھر بھی ہمیں ڈیلی چاہیے، صبح کے ٹائم، دوپہر، فجر، جس ٹائم آپ کو ملے 70 سے زیادہ استغفار کرے، کم سے کم، زیادہ کرنا چاہے تو بہت بہت بہتر ہے۔ اب اگر ہم ٹائمنگز پہ بات کر لیں کہ استغفار کی بہترین ٹائمنگ کون سی ہے، تو ویسے تو جس ٹائم آپ چاہیں، سب ٹائم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، وہ ہر انسان کی نیچر کو جانتا ہے، ہر انسان کی بزنس روٹین کو بھی چاہتا ہے، ہر انسان کے بیزی روٹین کو بھی جانتا ہے، ہر انسان کے ہر ایک روٹین کو جانتا ہے۔ آپ جس بھی ٹائم کر لیں وہ ٹھیک ہے، لیکن تہجد کے ٹائم بیسٹ ہے وہ ٹائم۔ ہر دعا کے، نماز کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو درود شریف کے بعد استغفار کرنا بہت بیسٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری گناہ جو ہے وہ ختم ہوں گے، دوسرا یہ کہ ہماری دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں ہمارے گناہ، ہم جب 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، 5 ٹائم ہم اگر 100 مرتبہ ایک تسبیح بھی استغفار کی کریں تو ہم اس کے بعد جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ فوراً قبول کرے گا، کیونکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں تو ان کی دعائیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بہترین اوقات ہے استغفار کرنے کا، دعا کی قبول کروانے کا۔ ایون آپ یہ کہہ لیں کہ استغفار وہ ذریعہ ہے جو آپ کی دعائیں قبول کروا سکتا ہے۔
جب آپ ڈیلی بیسس پر کریں گے. لیکن کچھ بزی ہوتے ہیں لوگ, شارٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ان کے پاس 10 مرتبہ بھی پڑھ لے استغفار تو بھی ٹھیک ہے, لیکن استغفار کے دامن کو نہ چھوڑے, کیونکہ انسانی زندگی کی ضروریات کو اگر ہم دیکھ لیں, آج کل ہر انسان کو پیسے کی بھی ضرورت ہے, مال کی بھی ضرورت ہے. کسی کے پاس آپ بیٹھے, آپ سے وہ اگر 5 منٹ میں گفتگو کرے گا تو یہ ضرور بولے گا کہ یار آج کل کے حالات میں تنگ آ گیا ہوں, مہنگائی بہت ہے, اور مہنگائی کا صرف ایک علاج ہے استغفار, کیونکہ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہاری مال سے مدد کروں گا, میں تمہارے لیے زمین سے چشمے نکالوں گا, میں تمہارے لیے بارشیں برساؤں گا, میں تمہیں بیٹے عطا کروں گا, میں تمہارے رزق میں فراخی عطا کروں گا. جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو کیوں نہیں ہم آزماتے. ہم گلے شکوے تو بہت کرتے ہیں اللہ سے بھی, انسانوں سے بھی, حالانکہ کرنے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے رہا ہے, لیکن ہم میں حسد اور بغض دن بدن بڑھ رہا ہے, اور ہم میں گلے شکوے بڑھ رہے ہیں. ہم ہر انسان سے کہتے پھر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے, رزق کی تنگی ہے, حالات ٹائٹ چل رہے ہیں, سیلری میری پوری نہیں ہو رہی ہے. یہی سیلری تھی, بلکہ اس سے کم تھی ہم سے, اگر پہلے لوگوں کی دیکھ لے, یہی اس سیلری سے جو آج کل ہمیں مل رہی, اس سے بہت کم سیلری ہوا کرتی تھی. لیکن وہ لوگ دین کے پابند تھے, وہ لوگ نماز کے پابند تھے, وہ لوگ اذکار کے پابند تھے. اسی دین اذکار کی جو برکت تھی وہ ان کے کاموں میں تھی, ان کے دن میں تھی, ان کی سیلری میں تھی, اور یہی اس سے کم, بہت کم سیلری میں وہ اپنا گھر بہت اچھے سے, ہم سے بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے. ہم میں اور ان لوگوں میں اگر دیکھیں تو ہم میں دین کا ڈفرینس ہے کہ ہم آج کل عبادات کیسے کر رہے ہیں اور وہ لوگ کیسے کیا کرتے تھے. ان شارٹ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گلہ کرنے کی بجائے اگر آپ ایک دفعہ بھی استغفار کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرے, بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو دن میں کئی مرتبہ توبہ کرتا ہے, اور مومن کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک ٹیچر ہے, بیک بینچر کی پوزیشن آتی, ہر دفعہ وہ فیل ہوتا ہے, لیکن فائنل ایگزام میں وہ ٹاپ کرتا ہے, فرسٹ پوزیشن آتی ہے, تو اس ٹیچر کی خوشی کئی زیادہ ہوتی ہے. جب نارمل جو ایک بندہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہے وہ آتا ہے, ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی, جبکہ وہ بیک بینچر جو ہے وہ پوزیشن لیتا ہے. اگر میں آپ کو سمجھانے پہ آؤں, جیسے میں نے آپ کو آگ کی مثال دی, جیسے میں نے آپ کو اونٹ کی مثال دی, میرے خیال میں وہ بہترین مثال تھی اگر کوئی سمجھے. بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر ٹائم درود شریف اور استغفار کا ورد اپنا لے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے, مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اور جو مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما, ان کے حالات میں برکت دے, ان کے رزق میں برکت دے, ان کی خوشیوں میں برکت دے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی دے. جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے, ان کی خوشیوں میں برکت دے. جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کو مال. آپ سب کو جو مجھ سے نہیں بھی کہتے دعا کے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو رزق میں برکت دے, عزت میں برکت دے, صحت میں برکت دے, زندگی میں برکت دے. اللہ حافظ جی.